नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा मुझसे सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन मसला है और अक्सर जो है वो ख़वातीन के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो है बाकी सब लोगों के साथ भी ये मसला बहुत ज़्यादा होता है और वो लोग इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और जो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं बेसिकली उनके दिल ही में अल्लाह पाक ये बात डालते हैं और फिर वो उस मसाइल के लिए मदारिस के अंदर जाते हैं और उलमा इकराम से रुजू करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके इस मसले को जो कि काफ़ी गंभीर हो चुका होता है उसको किसी तरीके से हल किया जाए। उसका क्या हल होता है? वो जो ख़वातीन होती हैं वो ज़्यादातर पहला सवाल आलिमात से यही करती हैं और मर्द हजरात जो है वो इल्मा इकराम से जा कर के जो है उनसे यही सवालात करते हैं। तो बहुत ही जो है गौर से सुनिएगा, वीडियो काफ़ी जो है वो लॉन्ग भी हो गई, लेकिन मैं इसको जो है 2 पार्ट्स में अपने लेक्चर को डिवाइड कर दूंगी क्योंकि पार्ट 1 के अंदर आपको जो है कुछ चीज़ें पता चलेंगी और पार्ट 2 के अंदर जो है आपको उसका सलूशन मिलेगा। तो अब वीडियो को गौर से सुनिएगा। ये हर घर की, हर खातून की, हर मर्द की, हर औरत की जो है जो जिनके साथ अल्लाह ना करे ये मसला हो चुका है कि वो सब कोई इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब बशर हैं। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो को, आज के लेक्चर को। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत सेंसिटिव इशू पे है और बहुत कॉमन इशू पे है। और वो इशू और वो जो मसला है वो हमारा क्या है? वो सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है कि हम सब की जब से हम बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, तो हम सब की जो है नमाज़ों की जो तरतीब होती है, जो अदायगी होती है वो पूरी नहीं हुई हुई होती है। कहीं ना कहीं हर एक की नमाज़ों के अंदर थोड़ी सी कमी बेशी होती है, सिवाय उन लोगों के जो कुछ लोग हैं जिनके घराने, जिनकी फैमिली या वो बचपन से ही जो उनके घर का माहौल होता है और उनके साथ नमाज़ों की सख्ती होती है, तो उन फैमिलीज़ की, उन घरानों के अंदर नमाज़ों की तरतीब पूरी होती है, वरना अक्सरियत जो है वो इसी के बारे में है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो असल में बेसिकली है क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का तरीक़ा क्या है, क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का तरीक़ा क्या है और हम क्या जिनके साथ नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो हम उनको किस तरीके से अदा करेंगे, उनकी अदायगी को किस तरीके से यकीनी बनाएंगे। अब शुरू करते हैं हम अपने तरीक़ेकार को कि अल्लाह और रसूल का क्या हुक्म है और शरीयत में इसको मसले को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले तो शरीयत में एक बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद 7 साल की उम्र में उसको कहा गया है कि नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दो और उसके बाद जो है 10 साल की उम्र तक जब वो पहुंच जाए तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है और अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको मारने का, सज़ा देने का, तंबीह करने का हुक्म है। तो अब क्या है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जब बच्चा या बच्ची 10 साल के हो जाएंगे तो उनको नमाज़ों का पाबंद बनाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता है। अब माँ बाप के अंदर भी थोड़ी लैकिंग हो जाती है और बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, उनको तो आप जो बताएंगे, जो सिखाएंगे वही सब कुछ सीखेंगे। अब वालिदैन का भी बेसिकली ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। पूछे क्यों? क्योंकि वो अपनी जो है वो मसरूफियात में लगे होते हैं। वो इस तरीके पर, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो इस्लामिक नहीं होता, दीन की तरफ नहीं होने की वजह से या किसी और वजह से जो है वो क्या करते हैं, वो इस बारे में इतने रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हमारे ऊपर नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, अब नमाज़ें कब से फ़र्ज़ हैं और कब कैसे अदा करनी है? तो नमाज़ें हमारी बेसिकली फ़र्ज़ होती हैं 10 साल की उम्र से और बालिग होने के बाद से, ठीक है। अब बालिग होने के बाद से जब आपके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो गई है तो उस उम्र से ले कर के वो नमाज जो शरीयत में है, वो बच्चा हो या बच्ची हो 10 साल की उम्र से है, लेकिन आगे जा कर के आपको क्या करना है कि आप जब
10 سال کی عمر کو پہنچ گئی ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے گی۔ اب لڑکی ہے تو وہ شروع کرے گی، لڑکا ہے تو وہ شروع کرے گا۔ اب نمازیں اس وقت نہیں پڑھی گئی ہیں، اب نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اور کافی زندگی کا عرصہ جو ہے وہ بغیر مطلب پڑھی تو ہیں لیکن آن اینڈ آف میں پڑھی ہیں، یعنی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، کبھی پورے دن میں ایک ہی پڑھ لی، کبھی نہیں بھی پڑھی۔ کچھ دن کچھ ایسے ڈیز آ جاتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ بالکل ہی نہیں پڑھ پاتے ہیں، بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہے، تو پیرنٹس کی طرف سے بھی اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جب سے آپ 10 سال کی عمر سے آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، تو آپ نے آپ کی جتنی بھی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اگر موجودہ عمر، یہ ہم ایک فارمولہ بتا رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ کی موجودہ عمر ہے سمجھو 55 ایئرس، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوپر نماز کب سے فرض ہوئی ہے؟ 10 سال کی عمر سے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد کرنا ہے کہ میں پکی نمازی اور 5 وقت کی نماز پراپر ادا کرنے والی کس ایج سے بنی ہوں؟ آیا 10 سال کی عمر سے، آیا 12 سال کی عمر سے، آیا 15 سال کی عمر سے، آیا 20 سال کی عمر سے؟ اگر آپ کی میموری میں اپنی ریکال کریں، آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ کون سی عمر سے ہیں، ظاہر ہے 10 سال کی عمر سے نماز فرض ہوئی لیکن آپ نے آن اینڈ آف پڑھی ہے، یعنی کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 1 پڑھی کبھی 2 پڑھی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو نا سوچنا ہے کہ میرے زندگی کے 30 سال جو ہے سپوز مطلب آن اینڈ آف کے ساتھ نماز کے ساتھ گزرے ہیں، یعنی پڑھی اور چھوڑی ہے، تو اور باقی 30 سال کی جب میں عمر میں پہنچ گئی ہوں تو اس کے بعد میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، 5 نمازیں ادا کی ہیں، اور اگر ہاں کبھی کسی بیماری آزاری یا کسی مصروفیت کی وجہ سے میری نماز قضا بھی ہوئی تو میں نے اس کو ادا کر لیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا۔ تو اب آپ نے 30 سال کی نمازوں کی آپ کے اوپر کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی عمر ہے 55 سال 55 ایئرس، اور آپ کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے 10 ایئرس کی عمر سے، لیکن 30 ایئرس جو ہے وہ آپ نے آن اینڈ آف والی نمازوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ اب پیچھے آپ کے پاس کتنے ایئرس بچے؟ 25 ایئرس بچے۔ تو 25 ایئرس اب میں آپ کو یاد ہے کہ جب میں 30 ایئرس میں پہنچی تھی تو اس کے بعد سے میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، اور اگر کوئی قضا بھی ہوئی تو اس کو ادا کر لیا، لیکن 30 ایئرس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے جو میری نماز کبھی قضا ہوئی ہو۔ ایک بات تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 30 ایئرس کی نمازوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ان کی ادائیگی کی طرف جانا ہے۔ ایک بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسری ایک کنڈیشن ہے، یہ صحیح ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے، یہ ان لوگوں کی کنڈیشن ہے جن کو یاد ہے کہ ہم نے نماز فرض ہوئی ہے 10 سال کی عمر میں، ہم نے جو نماز پڑھنی شروع کی ہے، یعنی پنکچول ہو کے 5 نمازیں پڑھی ہیں، وہ 30 سال کی عمر سے شروع کی ہے، تو اب ان کے پاس آسان ہے کہ وہ کیلکولیٹ کر لیں گے۔ دوسری صورت جو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سے پوچھی جاتی ہے اور مسائل معلوم کیے جاتے ہیں، اور عورتوں کو، خواتین کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کو سمجھانا جو ہے وہ بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے علماء کرام بہت آسان حل پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آج آپ کو انشاءاللہ بہت آسان الفاظ میں، آسان فارمولے کے ساتھ، آسان طریقے سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل پیش کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بات کو یاد کرنا ہے۔ اکثر خواتین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یاد نہیں ہوتا، وہ بھول جاتی ہیں، ان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی عمر میں ایسی شروع کی ہے کہ جو میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ سوچتی رہتی ہیں کہ کون سی عمر تھی، کس عمر میں پہنچی تھی، کیا ہوا، تو اس کا نہیں یاد آتا، وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ میں کیسے کروں، کیسے کیلکولیٹ کروں، کیا حساب کتاب نکالوں۔ تو اس کا آسان حل میں آج آپ کو بتا رہی ہوں،
غور سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، سمجھ میں نہ آئے تو بار بار ویڈیو کو سنیے گا، بار بار ان الفاظوں کو سنیے گا، آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ جو اکثر ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کون سی ایسی ایج تھی، کون سا وقت تھا، ہماری لائف کا وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹس تھا، تو جس سے ہم نے جو ہے بالکل پنکچوئل ہو کے نماز شروع کی اور ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہم یاد کرتے رہتے ہیں اپنی لائف کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچپن، اپنی نوجوانی، اپنی شادی، اپنا ہر کچھ یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے، نہیں یاد آ رہا ہوتا ہے، بہت سوچتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس یاد آنے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جو میرے سے پہلے آج تک آپ نے کسی عالمہ سے یا کسی عالم دین سے یا کسی کتاب میں یا کسی گوگل کی سرچنگ میں کہیں بھی نہیں سنا ہوگا، کہیں بھی نہیں پتا ہوگا۔ یہ میری آپ لوگوں کو چیلنج ہے اور یہ گارنٹی ہے، لیکن یہ جو آپ کو میں نے حل بتا رہی ہوں یہ اتنا پیارا حل ہے کہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ نے اگر اس عمل کو میرے کہنے کے مطابق جیسا میں کہہ رہی ہوں ایسا ہی کیا تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل ضرور ضرور ملے گا، یہ گارنٹی ہے۔ اور جب مسئلے کا حل مل جائے اور آپ کو یاد آ جائے اور آپ اس طریقے پر سیم ایز اٹ از عمل کر کے آپ اپنے مسئلے کو حل کر لے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کریے گا، میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں چاہیے جو اللہ میری آخرت بنائے۔ اور میری یہ کوششیں اور یہ میری کاوشیں اور یہ میرا جو دن رات آپ لوگوں کے لیے یہ کانٹینٹ بنانا، یہ لیکچر بنانا، یہ ساری جو میری محنتیں ہیں ان اللہ قبول ہو جائے۔ آپ ایک کام یہ ضرور کریے گا کہ دعائیں ضرور کر دیجیے گا، آپ ویڈیو کو لائک نہ کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ہر گھر کی دوسری بہن اس مسئلے میں گرفتار ہوتی ہے اور وہ اس مسئلے کو پوچھ رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی وہ دین پر آتی ہے تو اس کا سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے، سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بتا دیں ہماری نمازیں بہت قضا ہیں، ہم ان کو کس طرح ادا کریں، سب سے پہلے ان کا سوال یہی ہوتا ہے۔ تو آج میں نے بہت زیادہ میری بہنیں مجھ سے یہ سوال کرتی تھی جب میں فزیکلی درس دے رہی ہوتی تھی اور کووڈ سے پہلے جب میرے پاس درس ہوتا تھا، اور اس سے پہلے میرا چونکہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بہت عرصے سے ہے تو شروع سے ہم جو ہے ہمارا گھرانہ، ہماری فیملی جو ہے وہ بہت اسلامک ہے، میرے والد صاحب، میرے بھائی، پوری فیملی، تو اس لیے ہم بچپن سے ان مسائل کو فیس کرتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سارے گھروں کا آج مسئلہ حل ہونے والا ہے، تو آپ جو ہے اس کو شیئر ضرور کریے گا اور ویڈیو کے تھرو کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو، کیونکہ میں اس لیے ویڈیو کے ذریعے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ دیکھیں بتائیں گی تو آپ کا طریقہ الگ ہوگا، میں جو بتا رہی ہوں میرا طریقہ الگ ہے، آپ میرے الفاظ کو بالکل سیم ایز اٹ از جو ہے وہ ڈٹو کاپی نہیں کر پائیں گی، آپ اس کے اندر یا تو کوئی لیکنگ کر دیں گی یا کوئی ایڈیٹنگ کر دیں گی، آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں گی، مس ہو جائے گی آپ سے جو آپ نہیں صحیح سے ڈسکرائب کر سکیں گی۔ تو بہتر ہے کہ ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا۔ آج آپ کے تمام ہماری بہنوں کے مسئلے حل ہونے والے ہیں، وہ طریقہ کار میں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں شروع کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، اور پھر میں اس کے بعد جو ہے اس کا ادائیگی کا طریقہ بتاؤں گی کہ اب آپ نے کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ بہت بڑے مسئلے کا حل ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریے گا اور کہیے گا کہ اللہ آپ مجھے اتنی ہمت دے دیں، استقامت دے دیں کہ میں اپنی زندگی میں جتنی بھی میری زندگی باقی ہے، جن کی زیادہ ہے، جن کی کم ہے، جو بھی جس کی زندگیاں باقی ہیں، موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہے تو وہ فوراً ہی چلا جائے گا، یا کوئی اگر 30 سال کی عمر میں تو وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس تو ابھی آگے 30 سال باقی ہیں، ایسا نہیں ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کسی نہ بچے کو
کو دیکھتی ہے، نہ بڑے کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، اور نہ کسی وقت اور حالات کی کسی کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کو کسی کا محتاج یا پابند یا کسی کی رائے اور مشورے کے تحت اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک نہیں چلتے ہیں کہ ابھی ہمارا یہ کام باقی ہے تو ابھی ہمیں زندگی مل جائے، ابھی ہمیں وقت مل جائے، ابھی ہمیں مہلت مل جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے طے شدہ ہیں، اور وہ ہماری پیدائش سے پہلے، دنیا بننے سے پہلے، تقدیر کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا تھا۔ تو اس لیے کوئی یہ اس بات پہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو وقت کم ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس تو وقت زیادہ ہے تو میں تو ادا کر لوں گی، میں تو کر لوں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی فراغت، آپ کے لمحات کتنے قیمتی ہیں۔ آج آپ صحت مند ہیں، جوان ہیں، توانا ہیں، تو آپ ان لمحوں کو، ان لمحات کو، ان فیز کو لائف کے اویل کر لیجئے، کیونکہ آگے آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے پاس یہ صحت ہوگی، یہ فراغت ہوگی، آپ کی کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے اعضاء، اس کے باڈی کے پارٹس جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اس سے زیادہ دیر بیٹھ کے تلاوت نہیں کی جاتی، اس سے تسبیحات نہیں کی جاتی ہیں، اور اس کی جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اور بہت ساری جو ہے پاکی ناپاکی کے بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو صحت دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو فراغت دی ہے، اس کو اویل کر لیجئے، اور اپنی نمازیں اگر آپ کی قضا ہیں تو ان کو آج سے، ابھی سے، ظہر کی نماز سے ہی ادا کرنے کی کوشش شروع کر دیجئے۔ جو آج کا کام کل پر نہ چھوڑیے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے کامیاب لوگوں میں اللہ کے ہاں شمار ہو جائیں گی، اور اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ پاک اپنی رحمت اور مغفرت سے معاف کر دیں گے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فریضۃ العلم علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی کے بارے میں، حلال اور حلال کے بارے میں، اس کو جائز و ناجائز کے بارے میں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہوں۔ زندگی گزارنے کا طریقہ علماء اکرام اور عالمات سے سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، تو ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت نہیں پتہ تھا، تو آپ کی کوئی گناہوں سے آپ کو جو ہے ریلیکس نہیں ہو جائیں گے، آپ گناہوں سے اپنے بری الذمہ نہیں ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا، جیسے آج آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی قضا نمازیں ادا کرنی ہے، اس کے ادا نہ کرنے کے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانی ہے، کتنی تکلیف ہے، تو آپ نے آج ہی سے نیت کر کے اگر ادا کرنی شروع کر دی تو ان اللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی، کیونکہ اس حدیث کے مطابق کہ جیسے ہی بلغوا انی ولو آیا، کہ میری آیت جو ہے لوگوں تک پہنچا دو، ایک بھی آیت تو میں نے آپ تک اللہ کا حکم پہنچا دیا، اللہ کی بات آپ تک سنا دی ہے، آپ کے کانوں نے سن لیا، آپ کے دل میں اتر گئی یہ باتیں ہیں، اب عمل کرنا آپ کے اوپر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ آج ہی سے نیت کر لے، ظہر کی نماز پڑھیے گا، سب سے پہلے وہ اپنی جو پچھلی قضا نماز ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کریے گا، اور اس کو ضرور ادا کریے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بھی آسانیاں ہوں گی ادائیگی کی صورت میں۔ اس لیکچر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نئے لیکچر سے پارٹ 2 کے اندر ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا جن کو یاد نہیں رہتا ہے، یاد نہیں آیا ہے، تو وہ کس طریقے سے ادا کریں گے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔